चलें ठीक है माँ और छोटे, अब मैं चलता हूँ। सुबह ड्यूटी पर भी पहुँचना होता है। बड़े भाई फारूक उठकर खड़े हुए तो मैं अभी उनकी ताज़ीम में उठकर खड़ा हो गया। जबकि माँ कहने लगी, माफ करना बेटा, बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा, चलो चलते हैं। वो भी फौरन उसके साथ दरवाजे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने लगी। कभी भाई फारूक कहने लगे, अम्मा आप मेरे साथ क्यों जा रही हैं? आप यहीं पर रहें, मैं सारा दिन ड्यूटी पर होता हूँ और आप अकेली होती हैं, आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। मैं आपको छोड़ने के लिए आया था, आपको मिलवाने के लिए नहीं। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और चला गया। जबकि माँ पीछे से रोने लगी। उनका चेहरा बेजान सा लग रहा था। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था, जैसे किसी ने उनके दिल के टुकड़े कर दिए हों। तब मैंने माँ को प्यार से कंधों से थामा और दोबारा घर के अंदर ले आया और कहने लगा, माँ रो क्यों रही है? मैं हूं ना, मैं आपकी खिदमत करूंगा, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। आप प्लीज इस तरह उदास मत हो। तब माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआएं देने लगी, लेकिन उनके चेहरे से उदासी नहीं हट रही थी। माँ को उदास देखकर मैं खुद भी उदास हो गया था। मेरा दिल भी अंदर से टूट रहा था, मगर मैं खुद को मजबूत जाहिर कर रहा था, लेकिन जानता था कि चंद दिन माँ का मूड ऐसा ही रहेगा और फिर वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और वाकई ऐसा ही कुछ दिन माँ उदास रही, शर्मिंदा सी रही, मुझसे नजरें मिलाने से कतराती रही, जैसे इन्हें अपने रवैये पर अफसोस हो रहा हो। लेकिन फिर ऐसा ऐसा उनका मूड बेहतर हो गया। मैं भी खुश था कि माँ उदासी के इस मरले से निकल आई हैं, मगर मेरी ये खुशी वक्ती साबित हुई। माँ थोड़ी सी बीमार हो गई, उनके चेहरे की रौनक मध्यम होने लगी, जिस्म में कमजोरी आ गई। मैं उन्हें गांव के डॉक्टर के पास ले गया तो उसने कुछ ताकत की दवाइयाँ दे रही थी, जिन्हें खाने के बाद माँ की तबीयत बेहतर हो गई, मगर उनकी कमजोरी और दिल की थकन साफ महसूस होती थी, जैसे अंदर ही अंदर वो किसी बोतले दबी हुई है। एक दिन मैं खेतों में काम करके वापस आया तो माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगी, फरूक के होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं थी। तुम कितने अच्छे और फरमाबरदार बेटे हो, मेरा कितना ख्याल रखते, और एक वो है जो चंद दिन अपनी माँ को पास रखकर ही उकता गया और यहाँ छोड़ गया। मेरा सामान भी उसके घर में रह गया है, किसी दिन जाकर वो ले आना। उनकी आवाज में शिकवा भी था और दुख भी था। तब मैंने कहा, मैं क्यों जाऊंगा, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, वो किसी मुलाजिम के साथ भिजवा देंगे। और मैंने वहीं बैठे फारूक भाई को कॉल की तो वो कहने लगा, वो मुलाजिम के हाथ माँ का सामान पहले ही भिजवा चुका है, आजकल मिल जाएगा। माँ का दिल मजीद दुखा था। ये सुनकर वो उदासी जो उनके चेहरे से कुछ दिन के लिए खत्म हुई थी, एक बार फिर लौट आई। उनकी आंखें नम हो गईं और माँ की दिलजोई करने लगा। उनकी हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें तसल्ली देता रहा। मैं उनसे कहता रहा कि माँ आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना। मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा ख्यालीपन था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था, जैसे वो अब किसी उम्मीद से जुड़ी नहीं रही, जैसे वो अंदर से हार चुकी हूँ। मैं उसके दिन पहली बार वाकई डर गया था कि कहीं माँ मुझसे भी दूर ना हो जाए। असल में ऐसा था कि मैं और मेरा भाई बचपन से ही एक दूसरे के बिल्कुल उलट मिजाज के थे। वो संजीदा और रिजर्व तबीयत का मालिक था, जबकि मैं इतना ही शौक मजाज था, शरारतें करता था और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीता था। ऐसी कोई शरारत नहीं होगी जो मैंने बचपन में ना की हो। मैं दरख्तों पर चढ़ जाता था, खेतों में भागता फिरता था, दोस्तों के साथ खेलता रहता था, जबकि मेरा भाई संजीदगी से सिर्फ अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता था। माँ भी मेरी रोज रोज की शरारतों से तंग आ चुकी थी। वो मुझे समझाती और फिर मेरे हाल पर छोड़ देती थी। मेरी शरारतों से परेशानियों से तंग आकर माँ ने मुझ पर तवज्जो देना ही छोड़ दी थी। उनका सारा ध्यान मेरे बड़े भाई की तरफ चला गया, जो ज़हीन था और तालीमी मराइल से बहुत कामयाबी से गुजर रहा था। उसने माँ का सफर था हर फखर से बुलंद कर दिया था, जबकि मैं तकरीबन हर क्लास में दो साल लगाकर ही आगे बढ़ा। फिर मैंने 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, फिर मोटरसाइकिल का काम सीखा और फिर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने लगा। मेरा सारा बचपन यही काम सीखते सीखते काते गुजर गया। कभी कभी मैं खुद भी हैरान रह जाता कि कोर्स की किताबों का तो मुझे एक लफ्ज भी याद नहीं रहता था, लेकिन मैं मोबाइल का पेचीदा से पेचीदा फंक्शन भी समझ लेता था। मोटरसाइकिल ठीक करने और बिजली का काम करने में पूरे गांव में मेरा कोई मुकाबला नहीं था। लोग मुझे बुलाते थे और मैं उनके काम ठीक कर देता था। मैंने अपना एक नाम बना लिया था, मगर माँ की नजर में मेरी कोई खास अहमियत नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्मीदें मेरे भाई से वाबस्ता थी, उनकी ख्वाब उसके साथ जुड़े हुए थे और मैं सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गया था। हम कोई ज्यादा अमीर नहीं थे, हमारे गुजर बसर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से होती थी और वो भी इतनी ना थी कि आराम से जिंदगी गुजर सके। अक्सर दिन ऐसे भी आते थे जब हिसाब किताब देख कर फिक्र होने लगती थी कि आगे कैसे चलेगा। कभी फसल अच्छी हो जाती, कभी सुकून आ जाता और कभी नुकसान हो जाता तो कई दिन परेशान नहीं रहती। मगर माँ की सारी उम्मीदें फरूक भाई से जुड़ी होती। उन्होंने कमिश्नर बनने का ख्वाब देखा और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। उसके लिए हमने घर के जेवरात तक बेच दिए, वो जेवरात जो माँ ने सारी जिंदगी संभाल कर रखे हुए थे। उन्होंने
انہوں نے بغیر کچھ سوچے وہ بھی دے دیے اور اسی پیسے دے کر وہ اس شہر کے ایک مہنگے ترین کالج میں داخلہ لینے لگے۔ وہ ہاسٹل میں رہتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے اور بڑے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، جبکہ ادھر ماں اور مجھ پر خرچ کرنے کا کوئی بوجھ نہیں تھا، کیونکہ میں جہاں کام سیکھتا تھا وہاں سے مجھے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے جو میں لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ کبھی کم ہوتے تھے، کبھی زیادہ ہوتے تھے، مگر میں اپنی پوری کوشش کرتا تھا کہ ماں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ مگر ماں کی نظریں ہمیشہ بھائی کی طرح رہتی، جہاں سے انہیں ایک روشن مستقبل نظر آتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ ایک دن میرا بیٹا بڑا افسر بنے گا اور ہمارے سب دکھ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے خوابوں میں جیتی رہتی اور میں حقیقت میں جیتا تھا، اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری محنت نظر نہیں آتی، صرف خواب نظر آتے ہیں، اور وہ خواب میرے نہیں، میرے بھائی کے تھے۔ بڑا بھائی فاروق اپنی محنت اور ماں کی دعاؤں سے واقعہ کمشنر بن گیا تھا۔ اس دن پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لوگ ہمارے گھر مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں فخر صاف نظر آ رہا تھا، جیسے ان کی ساری محنت رنگ لے آئی ہو۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن بڑا افسر بنے گا، اور اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد فاروق نے شہر میں ہی شادی بھی کر لی اور اس کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اچھا گھر، اچھے لوگ، ایک الگ دنیا۔ ماں کا دل بھی اب وہی لگنے لگا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ماں آپ میرے پاس رہیں، میں آپ کا زیادہ خیال رکھوں گا، مگر وہ میرے ایک نہ سنی اور بھائی کے پاس چلی گئی۔ اس دن میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا، جیسے گھر سے روشنی ہی چلی گئی ہو۔ میں خالی کمرے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا، مگر پھر خود کو سمجھا لیا کہ ماں خوش ہیں تو یہی کافی ہے، لیکن میری یہ تسلی بھی زیادہ دن نہ چل سکی۔ چند دن گزرتے تھے کہ ایک دن فاروق ماں کو واپس میرے پاس چھوڑ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ اپنائیت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میں سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور گھر میں کوئی نہیں جو ماں کا خیال رکھ سکے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ یہی رہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ماں کے چہرے پر اس بار خاموشی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے انہیں سہارا دے دیا اور گھر کے اندر لے آیا۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ماں کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وقت کے ساتھ ماں کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا، وہ پہلے سے زیادہ نرم ہو گئی، میری بیوی کے ساتھ بھی پیار سے رہتی تھی، گھر میں ایک سکون سا آ گیا تھا، میرا کام بھی ٹھیک چل رہا تھا، میں دن بھر محنت کرتا اور شام کو کچھ نہ کچھ کمال لے کر آتا۔ ہماری گزر بسر عزت سے ہو رہی تھی اور میں اس بات پر مطمئن تھا کہ کم از کم میں ماں کو سکون دے پا رہا ہوں، مگر یہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ انہیں دنوں ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی، پہلے ہلکا سا درد ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ درد بڑھنے لگا۔ ماں اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور کہتی کہ سر پھٹ رہا ہے۔ میں گھبرا گیا اور انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا۔ وہاں جب ٹیسٹ ہوئے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں کو برین ٹیومر ہے اور علاج بہت مہنگا ہوگا۔ میں نے بغیر سوچے علاج شروع کروا دیا۔ میری جمع پونجی تھی وہ سب لگ گئی۔ ہر دن ایک نئی فکر لے کر آتا تھا، دوائیاں، ٹیسٹ اور ہسپتال کے خرچے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب میرے پاس کچھ نہ بچا تو ماں نے خود کہا کہ فاروق سے بات کرو، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ مدد کرے گا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس گیا اور اس سے سب کچھ بتایا۔ ماں نے ابھی اسے کہا کہ میرا علاج کروا دو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد میری تھی جیسے ہم اس کے کچھ لگتے ہی نہ ہوں۔ میں ایک لفظ بھی نہ بولا اور واپس آ گیا۔ اس دن میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مگر ماں کے سامنے خود کو مضبوط رکھا۔ گھر آ کر میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا، میں نے اپنا گاؤں والوں کا گھر بیچ دیا، وہی گھر جس میں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں ہر دیوار سے یادیں جڑی تھی۔ میں نے سب کچھ بیچ کر ماں کے علاج پر لگا دیا، بیوی کو اس کے میکے چھوڑا اور ماں کو لے کر دوبارہ شہر کے اسپتال آ گیا۔ میں دن رات ماں کے ساتھ رہتا تھا، خود لنگر خانے سے کھانا کھا لیتا تھا اور ماں کو یہ ہوٹل سے اچھا کھانا لے کر آتا تھا۔ ان کا آپریشن ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیاب رہا۔ آہستہ آہستہ ماں کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ میرے دل میں امید جگنے لگی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اور فکر میرے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اب وہ واپس کہاں جائے گی، اور نہ گھر رہا تھا نہ کوئی ٹھکانہ۔ ہسپتال چھٹی پر ہو چکی تھی اور جو کرایہ تھا وہ بھی ادا ہو چکا تھا۔ میں ماں کو لے کر ہسپتال سے باہر نکلا تو میرے قدم رک گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میں سڑک کے کنارے ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا ہو گیا۔ ماں تھکی ہوئی تھی اور میں نے انہیں سہارا دیا کھڑا تھا۔ دماغ میں ہزاروں خیال گردش کر رہے تھے، زندگی جیسے ایک موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ پاس کوڑے کا ایک ڈھیر پڑا تھا، میں یوں ہی خیال نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر وہاں پڑی کچرے کے ڈھیر میں کچھ چمک رہا تھا۔ میری آنکھیں اچانک کھلی رہ گئیں، جیسے میں نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے وہیں سا کھڑا رہ گیا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ ماں کے کندھوں پر تھے اور میری نظریں اس چمکتی ہر چیز پر جم گئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور سانس جیسے رک گئی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ڈھیر سا ہو گیا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا میری نظر کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑے ایک مڑے تڑے اخبار کے ٹکڑے پر پڑ گئی ہو۔
ہوا کے ہلکے جھونکے سے وہ بار بار پلٹ رہا تھا جیسے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور ہاتھ سے سیدھا کیا تو اس پر ایک اشتہار چھپا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک بڑی موبائل کمپنی کو ہنرمند لڑکوں کی ضرورت ہے جو موبائل ریپیئرنگ جانتے ہوں۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ 3 ماہ کی خصوصی ٹریننگ دی جائے گی اور کامیاب ہونے والوں کو بیرون ملک بھیجا جائے گا جہاں انہیں اچھی تنخواہ اور رہائش دی جائے گی۔ میرا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا جیسے ہی یہ موقع خاص میرے لیے ہی آیا ہو۔ میں نے اشتہار بار بار پڑھا اور اس میں دیے گئے پتے کو ذہن میں بٹھا لیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ کمزوری کی باوجود بھی مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی قسمت بدل کر رہوں گا۔ ماں کو لے کر سیدھا اپنی بیوی کے میکے گیا۔ حالات ایسے تھے کہ میرے پاس نہ اپنا گھر تھا نہ کوئی ٹھکانا جہاں انہیں لے جاتا۔ میں نے سسر اور سالے کو سامنے اپنی مجبوری رکھی اور کہا کہ وہ جن کے لیے ماں اور بیوی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ انہوں نے بڑے خلوص سے ہماری بات مان لی اور کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ ان کی اس بات نے میرے دل کا بہت کچھ ہلکا سا کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور ماں کے ہاتھوں میں کچھ پیسے رکھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں، مگر میں نے زبردستی دے دیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی ہو۔ اس کے بعد میں سیدھا اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا جو اخبار میں درج تھا۔ راستے بھر میرے دل میں عجیب سی بے چینی اور امید ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ شاید مجھے موقع مل جائے اور کبھی ڈر لگتا تھا کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو کافی لوگ پہلے سے خود موجود تھے۔ ہر ایک اپنے ہنر کے ساتھ آیا تھا اور سب کے چہروں پر امید تھی اور پریشانی دونوں نظر آ رہی تھی۔ میری باری آئی تو میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کام شروع کیا۔ میں نے موبائل کھولا، اس کی خرابی کو سمجھا اور پھر اسے ٹھیک کر کے دکھایا۔ یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا کیونکہ میں برسوں سے یہی کام کرتا آ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ میری رفتار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے بتایا کہ تم سلیکٹ ہو گئے ہو۔ یہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر ہی نئی جان آ گئی ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں ماں کی دعاؤں کو یاد کیا۔ ٹریننگ شروع ہوئی اور میں نے دن رات ایک کر کے دیا۔ 3 ماہ کا وقت تھا مگر میں نے 1.5 ماہ میں ہی سب کچھ سیکھ کر مکمل کر لیا اور اس دوران مجھے اچھی خاصی رقم بھی مل رہی تھی جیسے میں فوراً گھر بھیج دیتا تھا۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی مجھے بیرونی ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں نے جانے سے پہلے ایک بار پھر ماں اور بیوی سے ملاقات کی۔ میں نے انہیں کافی رقم دی تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد واپس آؤں گا اور سب کچھ بدل دوں گا اور پھر میں بیرونی ملک چلا گیا جہاں ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں جا کر میں نے پوری لگن سے کام کیا اور دن رات محنت کی اور اپنے کام میں مہارت کو مزید بڑھایا۔ مجھے اچھی تنخواہ مل رہی تھی اور میں ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور میری محنت رنگ لانے لگی۔ میں نے 1 سال میں اتنی کمائی کر لی جتنا شاید میرا کمشنر بھائی کئی سالوں میں بھی نہ کر پاتا۔ جب میں واپس آیا تو میرے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ میں نے شہر میں ایک بڑی موبائل شاپ کھولی۔ پھر آہستہ آہستہ مزید دکانیں کھولتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری موبائل مارکیٹ کھڑی کر دی۔ میں نے کئی لڑکوں کو کام سکھایا اور انہیں ان کی محنت سے بڑھ کر معاوضہ دیا جس کی وجہ سے وہ سب میرے ساتھ مخلص رہے۔ آج میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنی پہچان اور سب کچھ بڑھ کر ماں کی دعائیں ہیں۔ ماں میرے ساتھ سکون سے رہتی ہیں اور ان کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مجھے اصل خوشی ملتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دن وہ اخبار کا ٹکڑا مجھے نہ ملتا تو شاید میری زندگی وہیں رک جاتی، مگر اللہ نے میرے لیے راستہ بنا دیا۔ آج میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی تنخواہ سے بھی 10 گنا زیادہ کما لیتا ہوں، مگر مجھے فخر اپنی دولت پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخرکار ماں کی دعاؤں نے مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنی نئی زندگی میں مصروف تھا۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ فاروق بھائی کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ کمشنر کا عہدہ بھی اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ کرپشن کے کیس میں اس کی ساکھ خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے ہی محکمے میں تنہا ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ سکون نہیں رہا تھا جو کبھی اسے حاصل تھا۔ گھر میں بھی دوریاں بڑھ گئی تھیں اور رشتے کمزور پڑ چکے تھے۔ کچھ سال بعد ایک دن وہ میرے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں عجیب سی شکست۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا جیسے اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ماں بھی وہی تھی۔ اس نے پہلی بار ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ اس کی آواز کم پر تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کی قدر نہیں کی، میں نے آپ کی دعاؤں کو سمجھا نہیں۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا مگر اصل سکون نہیں تھا۔ میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہے، زندگی خالی ہو گئی۔ اس کی بات سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان کا دل نرم بھی تھا۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا تو مگر ان کی خاموشی میں کیسا درد تھا جو الفاظ سے باہر تھا، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات وقت انسان کو سب کچھ دے کر بھی سب کچھ چھین لیتا ہے۔